बड़ा मसला है त्रै बंदे बड़ी बनाई सुनो किसी आना स्टैंड या वत्तकुल्लाह वकूनू मास सादिकीन सदकल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ए हाक नशीनो उठ बैठो वो वक्त करीबा पहुंचा है। ए हाक नशीनो उठ बैठो वो वक्त करीबा पहुंचा है। जब तक उछाले जाएंगे जब ताज बखेरे जाएंगे टूट गिरेगी जंजीरें जिंदानों की अब खैर नहीं। टूट गिरेगी जंजीरें जिंदानों की अब खैर नहीं। जो दरिया चूम के उठे हैं तिनकों से न डाले जाएंगे। जो दरिया चूम के उठे हैं तिनकों से न डाले जाएंगे। और उसके खूबसूरत मुर्गजारू हसीन कोगसारू और कुदरत की हसीन तहनीक जम्मू कश्मीर जम्मू के मैदान मरते मुजाहिद हमारे मिल्लत के पासबा जनाब अमानुल्लाह खान से और कायदा इनकलाब स्टेज और पिंडाल में जलवागर वतन की तरफ लिए दोस्त हमारे खुसूसी मुझ समेत आपको तमाम नौजवानों के जज्बात आले दिल तो सुना रहे हैं। लेकिन शायर की ज़बानी सुन लीजिए कि उदास रखता है दिल मेरा हर गरीब। चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर को जहाँ गुलाम बनाने में अय्यार की साजिश और मक्कारी शामिल थी वहाँ अपनों की इन अय्यार के साथ जारी भी शामिल थी क्योंकि इनमें हिस्स और हवस की बीमारी थी। जम्मू कश्मीर आज का मसला नहीं है। जम्मू कश्मीर का मसला बहुत पुराना मसला है और ये बात भी आया है कि इससे जनूबी एशिया के अमन इस्लाम को खतरा है। लेकिन ये मसला इसलिए हल नहीं होना चाहिए कि ये जम्मू का जनूबी एशिया में अमन इस्लाम के लिए खतरा है। ये इसलिए हल होना चाहिए कि कश्मीरी जुल्म नहीं बर्दाश्त करना चाहते। ये इसलिए हल होना चाहिए कि कश्मीरियों के इज्जत लूट दी जाती है। ये इसलिए हल होना चाहिए कि कश्मीरियों के हकूक महफूज नहीं है। इजाजत चाहता हूँ कि करो ना फिक्र जरूरत पड़ी तो हम देंगे। करो ना फिक्र जरूरत पड़ी तो हम देंगे लहू का तेल चिरागों में जलाने के लिए। इसके बाद मैं सल्लल्लाहु डिग्री कॉलेज तत्तापानी की जानब से इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ जनाब कायदे तारीख अमानुल्लाह खान साहब और उनके साथ कायदे इंकलाब जनाब यासीन मलिक साहब का कि वो अपनी गुनागून मसरूफियात के बावजूद तत्तापानी तशरीफ लाए और हमारे जज्बे को रौनक बख्शी। न समझोगे तो मिट जाओगे कश्मीर के लोगों। न समझोगे तो मिट जाओगे कश्मीर के लोगों। तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों में। इसके बाद मैं असलफ के मरकजी कन्वीनर अंसुर वसीम से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाकर अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब अंसुर वसीम साहब। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान इकराम, जनाब डॉक्टर तौकीर साहब, अमानुल्लाह खान साहब और इस अवामी इज्तिमा के रूह रवां जनाब चेयरमैन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यासीन मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वक्त बहुत मुख्तसर है। मुख्तसरन एक दो बातें आप लोगों के सामने रखते हुए इजाज़त चाहूँगा। लोगों, जिस तरह एक हकीकत है कि आदम को जन्नत में भेजा वापस जन्नत में जाएगा। जमीन के अंदर से उगने वाला पौधा
آسمان کی طرف واپس جانے کی پیغام دیتا ہے، دوستو اسی طرح تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ دوستو میں کیسے مان لوں کہ کشمیر ماضی میں آزاد تھا اور مستقبل میں غلام رہے؟ یہ بھی انشاءاللہ ایک وقت یہ تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی کہ کشمیری پھر ایک دن ایسا دیکھیں گے جو کہ آزادی کا دن ہوگا۔ دوستو ہم لوگوں نے بہت قربانیاں دے چکے ہیں، قربانیوں کا ثمر لینا اس قوم کا کام ہے۔ اب دوستو 84 کے اندر مقبول بٹ شہید کو دہلی کی تہاڑ جیل کے اندر تختہ دار دو لٹکا کر دشمن یہ سوچ چکا تھا کہ اب آزادی کو مانگنے والا کوئی اور شخص نہیں رہا، لیکن یہ اس کی بھول تھی۔ آج یہ عوامی اجتماع اور یہ لوگ یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہر شخص مقبول بٹ ہے، اس کے نظریے کو لے کے چلنے والا لوگ ہر شخص ہے۔ دوستو 88 کے اندر تحریک اٹھی، کشمیر کے اندر ممکن تھا کہ کشمیری آزاد ہو جاتے، لیکن اپنوں کی ناحلفی نے ہمیں پھر غلام بنا دیا۔ آج 2013 کے اندر افضل گرو کو پھانسی دے کر پھر وہی تاریخ رقم کی گئی۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ ایک وقت پھر آنے والا ہے جب یہ کشمیر کے اندر سے بچہ بچہ بولے گا کہ کشمیر آزاد ہوگا۔ میں یاسین ملک صاحب سے گزارش کروں گا کہ دو باتیں جن کے اوپر وہ روشنی ڈالے کہ ایک طرف تو موسٹ فیوریٹ نیشن کی بات کی جاتی ہے، پاکستان انڈین کو موسٹ فیوریٹ نیشن کہتا ہے، دوسری طرف کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ یہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کوئی ایک نئی سازش تو نہیں ہو رہی؟ اگر یہ سازش ہو رہی ہے تو اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا؟ دوستو میں آپ تمام لوگوں کا تو یہاں پنڈال کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں بہت دل کی عطا کرائیوں سے مشکور و ممنون ہوں، لیکن اس امید کے ساتھ کہ یہ جو پرچم لیا ہاتھ میں، اس پرچم کو لیتے ہوئے اپنا اصل مقصد آزادی کی طرف بڑھنا۔ والسلام۔ ہم سے رقم 9 منٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب اسحاق شہریار صاحب۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو میں یہ ذمہ داریاں سمجھتا ہوں کہ اسٹیج سیکٹری کی بڑی مشکل ذمہ داریاں ہوتی ہیں، پھر انہوں نے یہ قیاد لگا دی ہے کہ 2 منٹ کے اندر بات کریں۔ میرا خیال ہے 2 منٹ میں تو پھر حاضر بھی نہیں ہوتی، لیکن میں آج کے اس پنڈال کے مہمان خصوصی جناب یاسین ملک صاحب، جناب امان اللہ خان صاحب، جناب اس مجلس کے موجود میرے سارے لوگ، میرے سارے دوست، میرے سارے ساتھی، میں ایک بات دیکھ کے خوش ہونا جا رہا ہوں کہ آج جس فرحان انداز سے آج ٹھٹا پانی کی عوام نے جناب یاسین ملک صاحب کا، جناب امان اللہ خان صاحب کا جس خوبصورتی سے استقبال کیا ہے، لوگوں یقین جانو آپ نے انتہا مبارکباد سے مستحق ہو۔ میں کہا کرتا ہوں کہ وقت کے کاسالین، وقت کی ذمہ داریاں ایک طرف، کوئی مسلم کانگریس کا نہیں ہے، کوئی پیپلز پارٹی کا نہیں ہے، کوئی مسلم لیگ نور کا نہیں ہے۔ کشمیر کی آزادی کے لیے، کشمیر کی خود مختاری کے لیے سارے لوگ متحد ہیں۔ آج ٹھٹا پانی کے لوگوں نے یہ ثابت کر دیا ہے۔ میں یقین دلاتا ہوں جناب یاسین ملک صاحب کو، جو ہماری نوجوان قیادت ہے، جو وہ پلا جو نشہ دے آزادی کا۔ اس کے بعد میں ترٹھل سے نحمدون صلی اللہ رسول الکریم۔ ہم آباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری غلام، دھرتی کے غلام مگر انقلابی، باشعور، باکردار، بحوصلہ، مجاہدوں کی سرزمین
تتا پانی سے تعلق رکھنے والے میرے دوستوں، پنڈال میں بیٹھے اور سٹیج پہ بیٹھے میرے قائدین، سپریم ہیڈ جناب امان اللہ خان صاحب اور چیئرمین لبریشن فرنٹ، حریت رہنما، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، آزادی کا پیغام لے کر کشمیر کے اس خطے کے اندر داخل ہونے والے جناب سردار توقیر گیلانی صاحب، ساجد صدیقی صاحب اور دوسرے میرے ساتھی جو سٹیج پہ بیٹھے ہیں، آپ سب کو میری طرف سے سلام ہو، اور خاص کر کے آپ کوٹلی کے روشن ضمیروں کو اور تتا پانی کی سب برادریوں کو، سب پارٹیوں کے سب دوستوں کو میں دل کی اتھاہ گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی ساری سیاست کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے ایک حریت لیڈر، حریت ایک مجاہد جو کشمیر سے تعلق رکھتے تھے، آپ نے ان کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم مظفر آباد سے لے کے سری نگر تک، سری نگر سے لے کے میرپور تک، میرپور سے لے کے گلگت بلتستان تک سارے لوگ ایک ہیں، اور اس کے لیے ایک ہے کہ کشمیر آزاد ہونا چاہیے۔ آج کلا کر کے جواب دو، ہم سارے لوگ یاسین ملک صاحب جس طرح کوٹلی کے بچوں نے، کوٹلی کے نوجوانوں نے، تتا پانی کے معصوم بچوں نے راستے میں آپ کا استقبال کیا، میں نے ایک بچی کو روک کے پوچھا، بیٹا تیری عمر 4 سال ہے، تو کیا جانتی ہے یاسین ملک کون ہے؟ تو کیا جانتی ہے 80 سال کا امان اللہ خان کون ہے؟ اس بیٹی نے جواب دیا، صوفی صاحب میں اتنا جانتی ہوں کہ یہ کوئی حریت پسند لیڈر ہے جو کشمیر کی آزادی کے لیے یہاں آیا ہے۔ دوستو، جہاں ہم اپنے لیڈر، ہم نے کہا اپنے قائد کا استقبال کرنے آئے ہیں، وہاں ہم ذمہ داری سے کہتے ہیں ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہم نے خالی اس کشمیر کو آزاد نہیں کرانا۔ میرے دوستو، جب پاکستان آزاد ہوا، تھوڑی سی گہرائی میں جا کر 4 باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ جب پاکستان آزاد ہوا اس وقت اسی طرح ہمارے لوگ، نوجوان، ہمارے بوڑھے اس بنیاد پہ آگے بڑھے کہ لوگوں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ او دوستو، تتا پانی کے روشن ضمیروں، لبریشن فرنٹ کے ساتھیوں، مجھے ہاتھ اٹھا کر ہاں یا نا میں جواب دو کہ جن کے لیے پاکستان بنا تھا وہ مقصد پورا ہوا کہ نہیں؟ اگر اسی طرح کا کشمیر بنانا ہے یاسین صاحب، میرے دوستو، اگر اسی طرح کا کشمیر بنانا ہے اور جس میں محمد علی جیسے لوگوں کو اٹھا کر ISI کے گماشتے لے جا کر اس کی ڈرل کریں تو ہم ایسے کشمیر کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم اس کشمیر کے آزاد اس صورت میں کرائیں گے، یاسین صاحب، یہ سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، یہ کافرے آپ کے ساتھ ہیں، ایک ایجنڈا ہے ہمارا، اس پہ پوری کشمیری کو متفق ہے کہ کشمیر آزاد ہونا چاہیے۔ مگر یہ جو گماشتے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چاہے ہندوستان کے ہوں چاہے پاکستان کے ہوں، ہم پاکستان کی سرزمین کے خلاف نہیں ہیں، ہم پاکستان کی عوام کے خلاف نہیں ہیں، ہم پاکستان کی زمین کے خلاف نہیں ہیں، ہم پاکستان کے غریبوں کے خلاف نہیں ہیں، ہم ان کے خلاف ہیں جو پاکستان کے بڑے وڈیرے، جو افسر شاہی، جو جرنیل اوپر سے دبا دے کر ہماری پالیسی کو تبدیل کر کے ہمیں قدم رکھنا چاہتا ہے، وہ پاکستان کا جرنیل ہو، وہ ہندوستان کا جرنیل ہو، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، کشمیر کو تقسیم
ہم اس کی بھرپور مذمت کریں گے. اگر پاکستان ظلم کرے گا ہم اس کی بھی بھرپور مذمت کریں گے. کیوں بھائی؟ اور بولو ایسے کام نہیں چلتا ہے. ایجنسیاں دیکھتی ہیں. دوستو ایک بات یاد رکھو، ابھی وقت بہت دور ہے. یہ اسٹیج سے تو بندہ کہہ دیتا ہے کہ میں جان بھی دوں گا، میں لو بھی دوں گا، میں گردن بھی کٹواؤں گا، مگر یہ اسٹیج آنے والا ہے. چونکہ آ گئی اگلی بات نہیں کہوں گا، چونکہ لوگ منتظر ہیں کہ اپنے قائد کو سنیں. جو میری ذمہ داری تھی اس میں سے ایک بات رہ گئی ہے، وہ کرنا فرض سمجھتا ہوں. لاڑکانہ والوں، رائی وینٹ والوں اور نیلا بٹ والوں، یہ بات یاد رکھ دو کہ ہم آزادی کے لیے آزادی کا پرچم لے کر آگے بڑھے ہیں. ہمیں نہ تمہاری پیپلز پارٹی کے کوئی خلاف پرابلم ہے، نہ کوئی نواز شریف کے خلاف ہمارا کوئی پروپیگنڈا ہے. ہمارے راستے میں جو بھی آئے گا، جو بھی حال ہوگا، جو بھی رکاوٹ ڈالے گا، ہم اس کے لیے ایٹم بم بن کے ثابت ہوں گے. لہذا کشمیر کی آزادی کے لیے اگر ہمارا ساتھ دے سکتے ہو تو دو، نہیں تو ہمارے لوگوں کو اٹھا کر تم ڈرلیں کرو، تم پھانسی پر لٹکاؤ، تم ان کے سینے چیر کے کتوں کے آگے پھینکو. اللہ کی قسم، یاسین کے قافلے کے لوگ، امان اللہ خان کے قافلے کے لوگ، سبز علی خان کی نسل، ملی خان کی نسل، کپتان حسین خان کی نسل، مقبول بٹ شہید کی نسل، جمیل چودھری شہید کی نسل پھانسی پھندا قبول کر سکتی ہے، غلامی قبول نہیں کرتی. میرے ساتھ چلنے والوں تمہاری جستجو کے صدقے، میرے ساتھ چلنے والوں تمہاری جستجو کے صدقے، بڑی سخت منزلیں ہیں، کہیں تھک کے رک نہ جانا. وقت انتہائی مختصر ہے اور تمام لوگ قائد انقلاب جناب یاسین ملک اور قائد تحریک جناب امان اللہ خان صاحب کو سننا چاہتے ہیں. میں جے کے ایل ایف کے تمام مرکزی اور سینئر قائدان سے جن کو میں اسٹیج پر دعوت نہ دے سکوں گا سے معذرت خواہ ہوں. وقت کی نزاکت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں جے کے ایل ایف کے سینئر رہنما جناب ملک اصغر سیٹھی صاحب ایڈوکیٹ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لا کر مختصر سے خیالات کا اظہار کریں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے وطن عظیم لوگوں، میں سمجھتا ہوں کہ مقبول بٹ نے جو تحریک شروع کی تھی وہ اب عروج پر پہنچ چکی ہے، اور انشاءاللہ یہ نوجوان یہ آزادی دیکھیں گے اپنے آنکھوں سے، اور انشاءاللہ اس آزادی سے لطف اندوز ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی بہت کمی ہے، یہ لمبی تقریر کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ امان اللہ صاحب نے بھی بات کرنی ہے اور ملک یاسین صاحب نے بھی بات کرنی ہے، میں دو چار باتیں آپ سے کر کے اجازت چاہوں گا. بات یہ ہے کہ ریاست جموں و کشمیر یہ سارے کشمیریوں کا حق ہے، اور ہمیں پاکستان اور ہندوستان دونوں نے یہ ارمان بنایا ہوا ہے، اور ہمارے لیے ایک چیف سیکرٹری بھیج دیتے ہیں، ایک آئی جی بھیج دیتے ہیں، ایک اکاؤنٹنٹ جنرل بھیج دیتے ہیں، ایک فنانس سیکرٹری بھیج دیتے ہیں مظفرآباد میں، اور وہ ہمارے جتنے بھی ہمارے حقوق ہیں انہوں نے غصب کیے ہوئے. اور پھر ایک اور ادارہ بنا دیا ہے ہمارے لیے کشمیر کونسل، لوٹ کھسوٹ کا ایک ادارہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب لوٹ کھسوٹ کے ادارے ختم ہونے چاہیے. آپ کو بول بلیوں میں بنائے جاتے ہیں، کبھی نون لیگ والے آ جاتے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی والے آ جاتے ہیں، کبھی مسلم کانفرنس والے آ جاتے ہیں، اور یہ صرف اپنی تجوری بننے کے لیے آپ سے نعرے لگاتے ہیں. آپ کے بچوں کا
کوئی مستقبل نہیں ہے کہ جب تک ہماری ریاست جموں کشمیر ایک خود مختار ملک نہ بن جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری ریاست کے اندر ہمارے جو مسائل ہیں وہ اگر کشمیریوں پر وہ اس سے مستفید ہو سکے تو ہمارے ایک فرد کو بھی بیرون ملک نہ جانا پڑے۔ ہمارے ملک کے اندر اتنے خزانے ہیں، میں پوری ریاست میں پھر کر آیا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کشمیریوں کے حقوق پر، ہمارے مفادات پر، ہمارے مسائل پر اس وقت پاکستان اور ہندوستان دونوں قابض ہیں، جو بات بھی نہیں کرنے دیتے ہمیں۔ وہ صرف سیکرٹری خارجہ کی حد تک جو ہے وہ مذاکرات کرتے ہیں اور پھر ہمیں بول بلائیے میں دے کہ ہم کشمیر کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ہمارے مفاد میں یہ دونوں ملک نہیں کرنے دیتے۔ نہ پاکستان چاہتا ہے کہ کشمیر جو ہے خود مختار ہو، نہ ہندوستان چاہتا ہے کہ یہ خود مختار ہو۔ لیکن میں آپ کو دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ ریاست جموں و کشمیر کے اندر اگر رائے شماری کرائی جائے تو 80% سے زائد لوگ جو ہے وہ خود مختار کشمیر کے حامی ہیں۔ دیکھیں ریاست کے اس حصے میں جہاں ہندو بستے ہیں، سکھ بستے ہیں، عیسائی بستے ہیں، بدھسٹ بستے ہیں، کوئی ایک فرد نہیں چاہتا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ تقسیم ہو، لیکن پاکستان اور ہندوستان دونوں اس سازش میں مصروف ہیں کہ یہ تقسیم ہو۔ ہمارے پاکستان کے لوگوں سے کوئی نفرت نہیں ہے، ہم پاکستان کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، لیکن پاکستان کی بیوروکریسی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، اس کے جو ہے حکمت عملی بالکل غلط ہے۔ ہمارے لیے کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے آزاد کشمیر کے لیڈر جو وزیر اعظم ہیں ان کے کوئی اختیار نہیں ہے ان کا۔ آپ کو ہر 5 سال بعد ایک نیا ڈرامہ بنا کر بتاتے ہیں کہ نون لیگ میں شامل ہو جاؤ، آپ کو بہت مراد ملیں گی، آپ کو یہ ہوگا، پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاؤ، یہ ہوگا۔ اب دیکھیں کشمیر لبریشن سیل کا پیسہ جو ہے وہ کشمیر کی آزادی پر خرچ ہونا ہے جو آپ کے ٹیکسوں سے ہے، لیکن وہ بھی انہوں نے 200-300 کوارڈینیٹر بنا دیے ہیں، وہ تقسیم کر رہے پیسے ان میں۔ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہے کشمیریوں کے ساتھ کہ ہم اپنے وطن کی آزادی کے لیے جو جنگ لڑ رہے تھے ان کو اس پر پیسہ خرچ کیا جائے تاکہ تحریک آگے بڑھے۔ لیکن میں اسے سمجھتا ہوں کہ ہمارے نادان دوست پاکستانی وہ جو ہے ان کی حکمت عملی بالکل غلط ہے، ان کی انہیں اپنی حکمت عملی درست کرنی چاہیے اور کشمیریوں کی مدد کرنی چاہیے جس طرح قائد اعظم نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ لیکن اس کے بعد ایسے حکمران آئے کہ وہ سی آئی اے کے جنگل سے نکل ہی نہیں سکتے ہیں۔ اس پاکستان پر کیا امید رکھے کہ جو ہمیں آزادی دلائے گا، جس کا وزیر اعظم امریکہ سے آتا ہے، اس کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہوتا ہے، شناختی کارڈ نہیں ہوتا ہے اور اس کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے۔ وہ ملک کو میں سمجھتا ہوں پاکستان ایک ساورن کنٹری نہیں ہے اور اس کے آگے جو ایجنسیز ہیں وہ بھی جو ہے کشمیریوں کے لیے نفرت پیدا کر رہی ہے۔ یہ ضرور دیکھنی ہے کہ ملک ضرور خود مختار ہوگا، میرا ایمان ہے، کیونکہ مقبول بٹ نے تہاڑ جیل میں پھانسی پر چڑھنے سے پہلے مجھے جو خط لکھا تھا اس میں انہوں نے یہی کہا تھا، ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہوگا۔ میں اسی کے ساتھ آپ سے جاتا ہوں۔ میں ایک دفعہ پھر جے کے ایل ایف اور جے کے ایس ایل ایف کے تمام ان ساتھیوں کا جو دور دراز علاقوں سے یہاں اس جلسہ گاہ میں تشریف لائے ہیں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں جے کے ایل ایف کے ان رہنماؤں کا، ان قائدین کا جن کا میں نام نہیں لے سکا، ان کا بھی آزادی نجو اور فجو پر روز ادھر سنتے ہیں جاسوسی کا کوئی کیس بن گیا، خواب سے بیدار ہوتے ہیں سوز کا یہ اپنا ہی دیس کیوں پردیس بن گیا، آزادی مانگی تو پاؤں تلے روندے گے۔ ترجمان رفیق ڈار صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب رفیق ڈار صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تو پہلے یہاں سب لوگ بیٹھے ہیں، جم گٹھا اس سائیڈ میں اور اس سائیڈ میں کام کریں۔ دوسری میری گزارش یہ ہوگی کہ چونکہ چیئرمین صاحب آپ کے درمیان اس وقت ہیں، زیادہ دیر ہم حائل نہیں رہنا چاہیں گے۔ صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے
مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی ایک متحدہ مجلس مشاورت کے نام سے ایک اتحاد کی مطالبہ تھا، جس میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ آزاد کشمیر کی کچھ سیاسی تنظیموں نے انیشیٹو لیا، یاسین ملک کی موجودگی کا فائدہ اٹھایا اور آزاد کشمیر کی لیول پہ بھی ایک اتحاد کی صورت میں تمام ریاستی تنظیموں پہ مشتمل، جس کے پلیٹ فارم سے مختلف قسم کے اور مختلف اوقات پہ تحریک آزادی کے سلسلے میں کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے ساتھ ساتھ اس اتحاد کے حوالے سے جس طرح بھی جو بھی پروگرام تحریک آزادی کے حوالے سے تحریک آزادی کشمیر کے لیے کچھ عملی اقدامات کریں، جس کے بنا پر عنقریب کچھ پروگرامات آئیں گے، اور مجھے امید ہے اور آپ سے گزارش بھی ہے کہ ان تمام پروگرامات جو بھی تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے جس تنظیم کی طرف سے بھی سامنے آئے، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے کارکنان سے اور بالخصوص آزاد رکھتے ہوئے اس وقت اشد ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ریاستی تمام تنظیمیں جو ریاست جموں کشمیر کی آزادی کی متلاشی ہے، وہ ایک پلیٹ فارم پہ یک زبان ہو کر مقبوضہ کشمیر کے عوام کے لیے اظہار یکجہتی کے طور پر یہاں سرگرم رہیں، اور ہمیں امید ہے اور یہ گزارش بھی ہے کہ آپ سب عملی طور پہ ان پروگرامات میں شامل اور شرکت فرمائیں۔ باقی میں آپ کے درمیان زیادہ وقت حائل نہیں رہنا چاہتا ہوں، اسی کے ساتھ والسلام۔ مولانا فاروق صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنڈال کے اندر جتنے معززین حضرات بیٹھے ہیں اور 2.25 کروڑ عوام کے حریت رہنما جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے قائد یاسین ملک، قائد تحریک جناب امان اللہ خان صاحب اور باقی جتنے معززین ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سب ساتھی درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ حضرات محترم، میں آج کشمیر کے حوالے سے، تحریک آزادی کے حوالے سے اور کشمیر کی آزادی کے حوالے سے مختصر سی بات کروں گا۔ تمام نوجوان، تمام جو حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، اپنے اپنے موبائلوں کو بند کر دیں اور اس بات کو سننا ہے۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے پلیٹ فارم سے میں عرصہ 40 سال سے اس کے ساتھ منسلک ہوں، ایک ادنا سا کارکن ہوں۔ میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تحریک آزادی سن 1832 سے چلی ہے، جبکہ سبزلی اور ملی خان کی زندہ کھالیں ہری سنگھ اور اس کے گماشتوں اتاری ہیں۔ یہ کوئی آج کی تحریک نہیں ہے، اس سے آپ ناواقف ہیں، کیونکہ آپ کے اس دور کے اندر یہ بات اجاگر ہی نہیں کی گئی ہے۔ تحریک آزادی کے اندر جب 1832 کے اندر، یہ پیچھے حضرات بات نہیں کریں بھائی، 1832 کے اندر جب اس قبیلے کے لوگوں نے چولہا ٹیکس دینا بند کر دیا تو مہاراجا نے ایک میٹنگ کال کی کہ یہاں کے جتنے بڑے سردار ہیں ان کو اریسٹ کیا جائے اور ان کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ 92 قبیلے کے آدمیوں کو جو مختلف قبائل کا گلدستہ تھا ان کو پکڑ کر لے گئے، اور جب مہاراجا کے سامنے گئے تو انہوں نے بولا ہے کہ تحریک کی بات نہیں کر سکتے ہو، تم ہمارے رعا ہو اور ہمارے آگے تم نے جو بات کی ہے یہ غداری
غداری کے زمرے میں آتی ہے. انہوں نے بولا کہ یہ اگر غداری ہے, کشمیر کی آزادی غداری ہے, تو ہمیں یہ منظور ہے. اس پر انہوں نے سبز علی اور ملی خان کو ایک درخت کے سامنے ساتھ لٹکایا جو منگ کے مقام پر اس وقت بھی موجود ہے, اور ان کی کھالیں اتارنی شروع کی ہیں, اور نوے سرداروں کو ان کے سامنے بٹھا دیا. اور جب ان کی کھالیں اتر کر یہاں تک پہنچ گئی تو ان سے کہا گیا کہ کوئی مطالبہ ہے تو کر لو, کوئی خواہش ہے تو کر لو. انہوں نے بولا کہ ہمیں اپنے ان سرداروں سے ملنے دیجئے. انہوں نے بولا یہ نہیں ہو سکتا ہے. فرمایا کہ ہمیں اپنے گھر والوں سے ملنے دیجئے. فرمایا یہ نہیں ہو سکتا ہے. فرمایا ایک گلاس پانی کا پینے دیجئے. فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. پر کہا اتار دو اس کو. اور اس کے بعد وہ کھال اتر گئی, اور جب وہ کھالیں اتر گئی اور اس کے بعد 90 آدمی سے یہ پوچھا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے, انہوں نے بولا یہی راستہ ہمارا ہے, یہی تحریکی کا راستہ ہے. یہ تحریک کہاں سے چلی ہے؟ اس کے بعد یہ آگ جو سلگی اور ان 90 سرداروں کی کھالیں تو وہ اتار نہیں سکتے تھے, ان کو ٹوکے کے ساتھ مارا اور ان کو بھی شہید کر دیا. اور سب لوگ اس درخت کے سامنے ان کی پٹی لگی ہوئی ہے. 1832 کو دیکھو, یہ آگ سلگتی رہی اور سن 1947 میں اس پورے علاقے کے اندر ہندو کی حکومت تھی, اور اس پر 6 آدمیوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم ہندو کے ساتھ لڑیں گے اور یہاں سے اس کو نکالیں گے. آج تو بڑا مسئلہ ہے, آج تو بڑے لوگوں کے پاس نظام ہے, حکومتوں کے پاس نظام ہے, مجاہد کے تنظیموں کے پاس نظام ہے. اس وقت صرف 303 ایک گولی اور ایک رفل کی بات تھی, وہ لے کر وہ مجاہد اٹھے اور انہوں نے اس ہندو کو یہاں سے بچایا. خانہ منگ سے چلا, میرپور فتح کرتے ہوئے اخنور پر جا کر کھڑا ہوا. یہ آزادی ایسے نہیں ملی ہے. اس کے بعد یہ جو تحریک چلی اور ہندو یہاں سے گیا اور اپنی تمام چیزیں یہاں پر چھوڑ گیا. آپ ذرا محکمہ مال سے پوچھیں کہ یہاں ہندو کی کتنی وراثت ہے اور اس میں کتنے وڈیرے شامل ہیں. جو تحریکی آزادی میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا. رینک ان کو ملے, اسمبلیوں میں وہ گئے کیونکہ وہ ان کے مخبر تھے. اس کے بعد یہ تحریکی آزادی پھر کدھر سے چلی؟ مقبول شہید بٹ سے چلی. ہاں, پھر اس کی آپ کو نوجوانوں کو پتہ نہیں ہے. نعرہ لگانے سے عقائد کی بات کو نہ بتاؤ, نعرہ مزہ نہیں کرتا ہے. مقبول بٹ کو جب پھانسی کے پھندے پر لے جایا گیا اور ادھر ایک میجر جنرل بیٹھا ہوا تھا ایمبولینس کے اندر اور ادھر اس کو پھٹے پر لے جا رہے تھے, اس نے کہا یاسین ملک اس کو چھوڑو, اس میں بیٹھ جاؤ, اس میں تمہاری سلامتی ہے. اس نے نہیں, اس کو چوموں گا. مقبول بٹ نے ایسے نہیں کیا. میجر جنرل ساتھ جا رہا ہے, انڈیا کا حاضر سے بڑھ کے کور کمانڈر ہے, اس کو کہتا ہے آ جاؤ اس میں. بولا نہیں, اس کو چوموں گا. یہ آزادی ہے. آج کے آپ کے گماشتے, آج آپ کے گماشتے موت کو دیکھتے, موت کا پتہ ہی نہیں ہے. ہم نے آج تک کشمیر کی آزادی کا, افسر گورو کی بات دیکھ لو, تمہارے جیسا نوجوان آدمی, کیا قصور تھا اس کا؟ راتوں رات پھانسی چلا دیا اور ادھر ہی دفن کر دیا, اور پھر کہا کہ ہم نے اسلامی تمہارے مذہب کے مطابق دفن کیا. ہندو مذہب سمجھتے ہیں ہمارا, اور جس ملک کے ساتھ تمہاری وابستگی ہے اس نے اتنا نہیں پوچھا ہے کہ یار اس کو دفن تم نے گھا کر قتل کیا, اس کو پھانسی دی, شہید کیا, جان کیوں دفن کیا ہے, اس کو اپنے ماں باپ سے کیوں نہیں ملایا, بیوی بچوں سے کیوں نہیں ملایا. یہی بات مقبول شہید بٹ کے ساتھ ہوئی ہے. اور اس پر آپ نے پاکستان کا رد عمل دیکھا. ہندوستان کی بات کو انہوں نے کسی نے بات کہی ہے؟ کسی نے نہیں کہی ہے. یہ بڑے افسوس کا مقام ہے. جو 65 سال آپ نے علاقے پاکستان کے دائی جو یہ کہتے رہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان, ان کو یہ ڈرامہ ثابت ہو گیا. ہر ایک آدمی کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کے ساتھ جو ہماری جو وابستگی تھی وہ ایک ڈرامہ تھا اور ایک ویسے فراڈ تھا. اب میں جو اصلی بات پر آتا ہوں, آزادی جنگ کے بغیر نہیں لڑی جا سکتی, نہیں ملے گی.
یہ یہاں پر یہ ترجمان کہہ رہے تھے، میں ان کی بات کو کاٹتا نہیں ہوں. یو این او کی جب بھی یو این او کیا ہے؟ ایک بدماش کونسل ہے، یہود اور نصارہ کی بدماش کونسل ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہے کوئی ملک ایسا ہے جس کے اندر امریکہ اور برطانیہ اور اسرائیل نے بمباری نہیں کی ہے؟ مالی نے ان کا کیا قصور کیا تھا؟ عراق نے ان کا کیا قصور کیا تھا؟ افغانستان کے لوگوں نے ان کی کون سی بہن نکال کر لائے تھے؟ کچھ نہیں کیا تھا. آج پتا چلا کچھ بھی نہیں تھا، صرف ان کو ڈیوائڈ کرنا تھا. اور مشرف پرویز نے یس اور نو کے اوپر اس نے یس کے اوپر پورے آرمی کو یہاں پر بٹھا کر رکھ دیا. اور مشرف پرویز کا نعرہ ابھی آپ کہتے ہیں میرے ترجمان بھائی، حریت کانفرنس، جنرل پرویز مشرف بدنام زمانہ، 13 کروڑ عوام کا قاتل، اس کے منشور کو کشمیر پالیسی کو انہوں نے پچھلے دنوں جہاں پر سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اس کی منشور ٹھیک ہے منشور ٹھیک ہے، اس کا منشور مشرف پرویز کا منشور کشمیری پالیسی ٹھیک ہے، ہاتھ کھڑا کرو. ٹھیک ہے، ہاتھ کھڑا کرو. نہیں ٹھیک ہے پھر کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. ایک حدیث کا حوالہ دے کر اپنے اس پروگرام کو سمیٹنا چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر کے اندر اترے، 313 کا مجمع تھا. کسی کے پاس تیر ٹوٹا ہوا تھا، کسی کی کمان غلط تھی، اور ادھر 1000 کا جدید لشکر ان کے سامنے تھا. آپ نے امریکہ برطانیہ کسی بڑے بادشاہ کے سامنے بات نہیں کی. 2 نفل پڑے، سجدے میں چلے گئے اور فرمایا یا اللہ آج یہی 313 ہیں، اگر ان کو شکست ہو گئی تو تیرا نام لینے والا قیامت تک کوئی نہیں ہوگا. اللہ نے کہا حبیب سر اٹھاؤ، 500 فرشتہ بھیج دیا. فرمایا مجھے فرشتہ نہیں چاہیے. دوسری دفعہ جب علیہ السلام آئے فرمایا 1000 نہیں چاہیے. تیسری دفعہ آئے، 7ویں دفعہ آئے، اٹھو میں تمہارے ساتھ ہوں. ہاں 313 نے کہا پلٹ کے رکھ دی. آج تم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا ہے. ایک بات اور یاد رکھ لو کہ جتنے ISI کی تمام جہاں تنظیمیں یاد رکھو، اس وقت 2.5 کروڑ کشمیری جدید اسلحے کے ساتھ لیس ہیں. ہم کشمیری ہندوستان کے ساتھ تاؤ بھٹ سے لے کر جوڑیے تک تیار ہیں لڑنے کے لیے. پاکستان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. پاکستان اپنا سیالکوٹ سے لے کے کھوکھرا پاس تک آزادی، اس کے اوپر ہندوستان حملہ کر سکتا ہے. ہندوستان گائے کا پیشاب پینے والا حملہ کر سکتا ہے. گائے کو ماتا کہنے والا، 360 بتوں کو نگاہ پوجنے والا. تم تو کہتے ہو کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا ہے. تم مسلمان ہو. 2.5 کروڑ عوام جس کے حریت پسند لیڈر یاسین ملک آپ ہیں، آپ کو تو کوئی غم ہی نہیں ہونا چاہیے. 2 نفل کی بات ہے، یہ سارے لوگ 2 نفل پڑھ لیں اور اس انڈیا کو بولیں آؤ ہم تمہارے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں. یہ پیشاب پینے والا گائے کا لڑے گا تمہارے ساتھ؟ ہم اس کو جانتے ہیں. ہم اسی پر ختم کرتا ہوں. اور اپنے ایمان کو پختہ کر لو، نماز کی پابندی کرو، اور یہ بولو اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا ہے. امریکہ کچھ نہیں ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے، جب ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا کام دیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا پھٹی لے لو، بولا اللہ سے ہوتا ہے، غیر سے نہیں ہوتا ہے. کہاں گیا فرعون، کہاں گیا حامان، کہاں گیا وہ بادشاہ؟ ذلیل ہو گئے. اس وقت بھی فرعون کی لاش مصر کے اسٹیڈیم میں پڑی ہوئی ہے، کیونکہ وہ کہتا تھا میں رب ہوں. اللہ نے بولا میں تمہارے رب کا مزہ چکھاتا ہوں. میں اسی پر ختم کرتا ہوں اور یاسین ملک صاحب کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ جوڑیے سے لے کر تاؤ بھٹ تک تمام کشمیری ایک ہی آواز پر جدید اسلحے کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.
میں یہاں ساؤنڈ کے سامنے کھڑے تمام سامعین سے گزارش کروں گا کہ یہ بیٹھ جائے تاکہ ساؤنڈ کی آواز جو ہے اسٹیج پر کلیئر آئے، اور اس طرف پنڈال کے جو لوگ موجود ہیں ان سے کہوں گا کہ ذرا سامنے تشریف لے آئیں۔ میں JKLF کے سینئر رہنما